वसदक रसूलुहु नबीयुल करीम। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। भाई बैठ जाएं आराम से, वहीं रुके। सारे दोस्त दुरूद शरीफ पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद गर्मी बड़ी शिद्दत की है और आप लोगों ने बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की। मैं महसूस कर रहा था कि बड़ी शदीद हबस में आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चंद एक बातें जल्दी जल्दी करके दुआ कर दूंगा। भाई खामोश हो जाएं। ओ प्यारे भाई आप छोड़ दें, भाई चुप कराना भी छोड़ दें, आपकी मेहरबानी। अल्लाह सलामत रखे। ये महफिल अदब वालों की है, ये कोई सियासी जलसा नहीं। आप जहाँ जगह बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। शाबाश प्यारे बच्चे, मोहब्बत बेटा बैठ जा। मोबाइल वाले बच्चे बैठ जा। सलामत रहें, आबाद रहें। सबसे पहले तो ये गुजारिश करनी है आपसे कि अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता करे। इतने सारे लोग आप जमा हुए, गर्मी बड़ी शदीद थी, फिर भी आप आए। दूसरा, ये जो पैर चूमने के लिए दौड़ते हैं, मैं बड़ी दफ़ा पहले कह चुका हूँ कि मेरे तो हाथ इस काबिल नहीं है कि चूमे जाएं। तो इस तरह का काम ना किया करें, हमारी कोई बात माने ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान मुक़द्दस के बारे में ये इरशाद फरमाया है। फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, बस मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, भाई मोबाइल तो आपके पास रहने, मैंने चले जाना है। मेरा ख्याल था मेरी बात सुनने आए, जेब में डाल लें। ये 2 4 5 लोग बना लें, बाकी माशाल्लाह सुने, एक दूसरे को दे दीजिएगा। सारे यही काम करेंगे तो बात किससे करनी। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, वो तुम्हें रिज़्क़ अता करता है, और मुझसे मोहब्बत करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मेरी अहले बैत से प्यार करो क्योंकि मेरी औलाद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ख़ानदान से प्यार करना, ये हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की निस्बत की बरकत से ज़रूरी है। याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत वो शख्स होता है जो अपने घर के अंदर मजबूत होता है। जो लोग घर के दुखों में, घर की आजमाइशों में, घर के मसाइल में घिरे रहते हैं, वो बाहर भी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे पाते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक घर बना के दिखाया है। हुजूर ने एक काशाना नूर हमें बना के दिखाया कि घर इस तरह बनता है। भाई आप ये जो 2 4 दोस्त हैं ना, सिर्फ सारी महफिल माशाल्लाह से ठीक है। आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको भी तसल्ली अता कर दे। आमीन कह दें सारे दोस्त। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर दे। मैं ना अक्सर उलमा के मशाइख में के जनाज़ों में जाने का इत्तेफाक होता है ना, 5 7 10 दोस्त आगे खड़े हो जाते हैं जनाजे के, वो सारा पीछे मजमा इंतज़ार कर रहा होता है। उन 5 6 की वजह से साफ नहीं बनती। तो ये थोड़ा ख्याल फरमाया करें। हैं सारे प्यार वाले ही, किसी को निशाना बनाना मकसद नहीं, गुजारिश कर रहा हूँ कि बस थोड़ा इत्मीनान करें ताकि बात हो सके। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन सिला अता करें। मेरे अजीज़, हम अपने घरों के अंदर बड़ी आजमाइशों का शिकार हो जाते हैं, मसाइल बड़े बन जाते हैं। बेटा जल्दी से बैठ जाओ, ये सामने वाले सारे फटाफट बैठ जाए सारे, जल्दी से जी जल्दी से। ओ माशाअल्लाह, है ते सारे गल मनन वाले जी ने, है ते मैनू ते प्यार हो गया ना दोस्तां नाल। इन्हां ते मिनट नहीं लाया गल मन्नी है। हुण मैनूं लगदा इन्हां भी मन जानी, बह जाना इन्हां भी। उन्हां ते मिनट नहीं लाया गल मान ली। सामने आ जल्दी से जी, बाकी के भी फटाफट बैठ जाए। शाबाश। लो जी तुसी भी मनो गल प्यारे बेटे, बैठ जा। इतना देर नहीं करते फैसला करने में, बैठ जाओ। शाबाश।
اب سنیں جی بات، بیٹا بیٹھ جاؤ، باقی کے بھی بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں، شاباش۔ تو حضور علیہ السلام نے نا ہمیں ایک گھر بنا کے دیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ظاہری طور پر جا رہا ہوں گویا، لیکن تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا ایک اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ یہ تم تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور کا خاندان کیسا تھا، ان کا طرز حیات کیسا تھا، دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان نے انتہائی سادہ زندگی گزاری ہے۔ یہ جو آج ہم بہت زیادہ خواہشات میں پڑ گئے ہیں اور لمبے چوڑے خرچے بنا لیے ہیں اور ضروریات کی بجائے خواہشات کا سارا مسئلہ بن گیا ہے، مہنگے لباس، مہنگے گھر، مہنگی گاڑیاں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ میری طرف دیکھنا، یہ دعا حضور نے مانگی ہے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت۔ آج کوئی یہ دعا مانگتا ہے؟ چلیں عام لوگوں کو تو چھوڑیں، مولوی پیر بھی مانگتے، حضور نے مانگی ہے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ کہا اے اللہ جب تو مجھے رزق عطا کرے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو پھر میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ تو یہ سادہ طرز زندگی خود نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دن گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہی حضور نے طرز زندگی اپنی اولاد کو بھی سکھایا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ نور میں تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نئے پردے لگوائے تھے اور گھر میں نئے کچھ بازو پہ نئے کنگن پہنے تھے۔ حضور واپس تشریف لے آئے، سیدہ پاک نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، کریم آئے تھے کوئی بات ہی نہیں کی، لوٹ گئے۔ مولا علی شیر خدا حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے فاطمہ نے کنگن پہنے ہیں اور نئے پردے لگائے ہیں، میرا اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ گویا حضور نے اتنا بھی گھر کے اندر آسانی لانا پسند، بیٹا چھوڑ دو ان چیزوں کو، اے موبائل کھول رہنا جے میں جانا جے، بس کبھی تو چھوڑا کرو اس کو، بھائی بیٹھ جا، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ یہ میں نے کہا نا یہ دو چار سنگی ہیں بس، ہیں زیادہ پیارے اس لیے بات کم مانتے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سادہ طرز زندگی اپنے گھر والوں کو سکھایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بالخصوص نوجوانوں، اپنی زندگی میں سادگی لائیں، اس سے برکت ہوتی ہے، اور سادہ طرز زندگی پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن یہ محفلیں، وہ تصویریں، وہ جلسے، وہ تو سیاسی کام ہے، یہ تو ادب والی محفل ہے۔ اس میں تو اس طرح بیٹھتے تھے صحابہ کی گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں تو تھوڑا محو ہونا چاہیے۔ اب مجھے دوست کہتے ہیں آپ ٹائم نہیں دیتے، میں کہتا ہوں لگ گیا نا پتہ کیوں نہیں دیندے۔ آپ نے سمجھ تو آ گئی آپ کو کہ مشکل کام ہو گیا ہے، اب ذرا بہت ساری جگہوں پہ جانا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا کرے، خوش رکھے، برکت دے۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا کمال دیکھیے، آپ سیدہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، حضور علیہ السلام کی سیرت نور پڑھ لیں، آپ کو ہر سیرت نگار یہ لکھتا ہوا نظر آئے گا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، ہر سیرت نگار پر۔ پتہ مزے کی بات کیا ہے؟ وہی سیرت نگار چند صفحے آگے جا کے یہ بھی لکھے گا کہ جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا گیا۔
دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو میرے عزیز، سخاوت بڑی کی، بانٹا بڑا، دیا بڑا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آ گیا تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد رقم آئی، آپ نے اسے دی تو 1000 دینار دیے، اور دینے کے بعد کہنے لگے معذرت کرتا ہوں آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ یعنی خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہمارے اول تو ہم سادگی نہیں اختیار کرتے، اور اگر کبھی کوئی رقمیں آ جائیں، کوئی آدمی وسیع اس کے پاس رزق آ جائے تو اپنے خرچے بڑھا لیتا ہے، مہنگی گاڑیاں لے لیتا ہے، ساتھ والا پلاٹ خریدنے کے چکر میں آ جاتا ہے۔ سخاوت نہیں کرتے، بانٹتے نہیں، یہ مزاج پیدا کریں۔ تیسری بات آپ کو حضور کے اہل بیت نبوت میں یہ ملے گی کہ وہ کثرت سے سجدے کرنے والے لوگ تھے۔ آج ہماری محفلیں لمبی ہیں، نمازیں چھوٹی ہیں، صرف جلسے کرا کے لوگ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں۔ محض جلسوں سے، محض نعروں سے عشق رسول ثابت نہیں ہوتا، آپ کو اس کے لیے عملی جد و جہد بھی کرنی ہے نا۔ نماز بھی تو حضور نے فرمایا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر آپ عشق رسول صرف اسی چیز کا نام ہے کہ نوٹوں کی دتی اوپر جا رہی ہے اور نیچے آ رہی ہے، اور میلاد کی محفل کے اندر بھی آپ نے صرف مالداروں کو اگلی سیٹوں پہ بٹھا لیا ہے، اور جس کو 35 سال ہو گئے مسجد میں فجر کی اذان دیتے ہوئے، اس کو میلاد کی محفل کا اسٹیج بھی نصیب نہیں ہوا، وہ پھر بھی پیچھے ہے اس لیے کہ پیسے کوئی نہیں نا پاس۔ تو بھائی، سجدوں کا پیار، عبادت۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نفل پڑھا کرتی، ساری رات۔ امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے سجود کرنے والے۔ خود صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ساری رات ہی نبی پاک نے نفل پڑھے، ساری رات ہی گویا، اور اتنے نوافل حضور نے ادا کیے کہ سحری کے وقت میں نے دیکھا مقدس قدموں پہ ورم آ گئے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی مشقت کرتے؟ تو فرمایا آپ نے مجھے کہا ہے نا کہ اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ چوتھی بات میرے عزیز اہل بیت نبوت میں آپ کو ملے گی، وہ ہے صبر، جو ہم بالکل نہیں کرتے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مظاہرے دیکھے ہیں نا صبر کے۔ صبر، قرآن مجید میں کم و بیش 100 مقام پہ صبر کا ذکر ہے، اور سنو نوجوانوں کیا عرض کر رہا ہوں، 100 مقام پہ قرآن مجید تو ایک دفعہ کسی بات کو کر دے تو بہت بڑی ہے، 100 مقام پہ ذکر ہے، اور کم و بیش 500 احادیث ہیں، احادیث و آثار و روایات، جن میں نبی پاک نے اپنی امت کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اور ان ساری باتوں کو جمع کرنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ تو حوصلہ پیدا کریں۔ ہم اپنے گھر میں بھی مسائل کو حل کرنے میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم کچھ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے فیصلے درست نہیں ہوتے، پریشانیاں بھی بڑھتی ہیں، اور بعض اوقات تلخیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، کرنے کا کام یہ ہے کہ حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں۔ مجھے آپ کو دیکھ دیکھ کے پریشانی ہو رہی ہے، پسینے میں ڈوب گئے سارے لوگ۔ ایک بات اور کر لوں آپ سے، مجھے اندازہ ہے آپ کی شدت کا، ظاہر ہے ماحول ایسا۔ ایک بات اور کر کے میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو نا حضور کی اولاد پاک میں استقامت بڑی ملے گی۔ ہم نا ایک کام کرتے ہیں اور پھر وہ شام سے پہلے بدل دیتے ہیں۔ ہمارا ارادہ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے۔ اصل استقامت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر ہمیشہ کیا جائے۔ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں جی میں
نماز میں شروع کرتا ہوں پھر تھوڑے دنوں کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں ان سے کہتا ہوں نماز دل کی عبادت تو نہیں، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، دل نہ بھی لگے پھر بھی پڑھنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرا دل نہیں لگتا؟ دل تو سویرے دکان پہ جانے کو بھی نہیں کرتا، پر کیوں نہیں چھٹی کرتے؟ جاتے ہو۔ تو معاملہ تو یہ ہے کہ عبادت میں آپ نے توجہ دینی، استقامت اختیار کرنی، کمزور نہ پڑا کریں۔ یہ آج کل لمبی دیر تک جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی فجر مس ہوتی ہے، خدا را، اللہ سے ڈریں۔ اپنی نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں، اپنی عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں، اپنے ماحول کے اندر آپ تقوی لے کے آئیں، پرہیزگاری لے کے آئیں، خوبصورتی لے کے آئیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے، اطمینان پیدا ہو رہا ہے، سکون پیدا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں دوبارہ اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں۔ ایک تو حضور کا گھرانہ بڑی شان والا، فرمایا میری نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ دوسرا نبی پاک کے گھر میں سادگی ہے، تیسرا سخاوت ہے، چوتھا عبادت ہے، اور پنج تن پاک کا صدقہ پانچویں بات استقامت ہے۔ تو ہم نے استقامت کو نہیں چھوڑنا، ان چیزوں پر ضرور توجہ دیں۔ ایک تو دیر ہو گئی، دوسرا گرمی کی شدت تھی، بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ سلام پڑھیں گے، حضرت دعا کریں گے۔